सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम अजमईन। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कज़रइन अख़रज शतअहु फ़आज़रहु फ़स्तग़लज़ फ़स्तवा अला सूक़िही युअजिबुज़्ज़ुर्राअ लियग़ीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सामीन ज़ी वक़ार, बुज़ुर्गान दीन, नौजवानान अहल सुन्नत, बिलख़ुसूस हज़रात उलमाए किराम, सालाना दिफ़ाए सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हुम कॉन्फ्रेंस साबिक़ा रिवायात के मुताबिक इंतहाई शान व शौकत के साथ इनेक़ाद पज़ीर है। इस जलसा में आने वाले कई सालों तक जब भी मेहमानान मुकर्रम स्टेज पर आया करेंगे, उनके जहन में सबसे पहले जिस बुज़ुर्ग शख्सियत का ख्याल तैरता रहेगा वो हाजी नज़ीर मरहूम रहमतुल्लाह अलैह हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी दिन रात हर मौसम और अपनी पूरी सलाहियतें दिफ़ाए असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ख़र्च कर दी और उनके लगाए गए इस पौधे को अल्लाह तबारक व तआला अपने फ़ज़ल से कायम रखेंगे और ये सारा अजर यकीनन उनके लिए है और सदक़ा जारिया है। और हमेशा से उनके शाना बशाना रहने वाले मेरे बहुत ही प्यारे भाई चौधरी मोहम्मद अखलाक साहब, जिन्होंने हमेशा न सिर्फ ये कि उनके साथ बल्कि जमात के हर हालात में, हर दौर में अपनी इस तनसील में इंतहाई नज़्म व ज़ब्त के साथ हर सतह पर इनफरादी, इज्तिमाई, सियासी और मजहबी तमाम मामलात में बहुत खूबसूरती के साथ इस सफ़र को तय किया और जारी रखा हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे भाई को और उनके तमाम अहबाब को बहुत ज़्यादा जज़ाए खैर अता फ़रमाए। हमारे इस तक़रीब के मेहमान खुसूसी मुजाहिद अहले सुन्नत, ख़तीब इस्लाम अल्लामा मसूदुर रहमान उस्मानी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हैं। वक्त काफ़ी बीत चुका है, मैं मुख्तसर चंद बातें अर्ज़ करूँगा और मैं भी यही चाहूँगा कि हम इस महफ़िल के खुसूसी मेहमान जिनको मैं और आप सुनने के लिए हाज़िर हुए हैं, उन्हीं का ख़िताब तफसील के साथ समाअत करें। मैंने एक आयत करीमा तिलावत की है और उस आयत करीमा के एक जुज़ को बयान करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबा इकराम की कुरान मजीद में खेती के साथ तशबीह दी है और खेती, आप देहाती इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इस बात को समझते हैं कि खेती का ताल्लुक़ किसान के साथ इतना गहरा होता है कि जब खेती की बात आए तो किसान अपनी गमी खुशी भूल जाता है। खेती के मामले में किसान लोगों से मिलना छोड़ देता है। पानी लगाने की बारी हो तो वो दिन रात और मौसम की परवाह किए बगैर खेती की तरक्की के लिए और उस खेती की आबियारी के लिए अंधेरों की परवाह किए बगैर वहाँ पहुँचता है और उस खेती को परवान चढ़ाने के लिए अपनी तमाम तर सलाहियतें खर्च करता है। और खेती जब पक कर तैयार होती है, उस खेती को देखकर अगर कोई तारीफ़ करे तो वो हकीकत में किसान की तारीफ़ होती है।
اور اگر اس پکی ہوئی کھیتی کو دیکھ کر کوئی اس کی بد تعریفی کرے تو وہ حقیقت میں کسان کے اوپر تنقید ہوتی ہے، کیونکہ کسان کا اس کھیتی کے ساتھ ایسا لازم و ملزوم رشتہ ہے کہ اب کھیتی کسان کے بغیر نہیں ہے اور کسان کھیتی کے بغیر نہیں ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ کھیتی مختلف مراحل سے گزر کر پک کر جب تیار ہو جاتی ہے تو عین اس وقت پتہ چلتا ہے کہ رات کو کالے بادل آ گئے اور برسنے کے بالکل قریب ہے، اور اندیشہ ہے کہ یا اللہ باری ہو جائے اور ساری فصل تباہ ہو جائے۔ جب عین اس وقت میں کہ گھٹائیں آ جائیں، بادل چھا جائیں، یا اللہ باری کا اندیشہ ہو، اس وقت پھر کسان کیا کرتا ہے؟ اس وقت پھر کسان سر سجدے میں رکھ دیتا ہے اور رب کے حضور روتا اور گڑ گڑاتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ میری ساری زندگی کی کمائی ہے، میں نے دن رات محنت اور کوشش کے بعد اپنے اگلے سال کے دانے، اپنا اگلا سارا زندگی کا دار و مدار اور انحصار اسی فصل پہ کیا ہے، تو رب کریم آپ مہربانی کریں، اس فصل کی حفاظت کریں۔ میرے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو تیار کیا، قرآن کہتا ہے وہ حضور کی لگائی گئی فصل ہے۔ پھر چلتے چلتے 14 سال کے بعد وہ وقت آیا جب حضور علیہ السلام کی اس فصل کے اوپر وہ کالی گھٹائیں چھانے لگی، وہ کالے بادل آنے لگے۔ جب رحمت للعالمین نبی بدر کے میدان میں تھے اور یہ 313 حضور کے صحابی بے سر و سامانی کے عالم میں جنگ لڑنے کے ارادے گھر سے نکلے کوئی نہیں، تلوار کوئی نہیں، تیر کوئی نہیں، ہتھیار کوئی نہیں، تعداد میں کم ہے، اور دوسری طرف سے 1000 کا لشکر ہے۔ جب یہ 1000 کا لشکر حضور کے صحابہ کے مقابلے میں آیا تو پاک پیغمبر نے اپنی اس تیار کی ہوئی کھیتی کے لیے اللہ کے حضور سر سجدے میں رکھ دیا، اور پاک پیغمبر نے جو دعا کی آج بھی آپ علماء کرام سے سنتے اور کتابوں میں پڑھتے ہیں۔ رحمت للعالمین نبی نے دعا میں یہ کہا، اے میرے رب کریم میری کل زندگی کی یہی کمائی ہے، میں اس کو لا کے آپ کے دربار میں ڈھیر کر چکا ہوں، اگر یہ نہ رہے، یہ میرے نبی کے الفاظ ہیں، اگر یہ نہ رہے تو پھر قیامت تک آپ کا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہیں رہے گا، اگر یہ نہ رہے تو پھر بعد میں نبوت اور رسالت کا باب بند ہو جائے گا۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اور اس وقت پھر حالات کیا تھے؟ سورہ انفال پڑھیں، قرآن مجید کہتا ہے کہ جب حضور کے صحابہ وہاں پہنچے تو ریت گرم تھی اور اوپر سے سورج اپنی گرمی برسا رہا تھا۔ جب حضور کے صحابہ وہاں پہنچے تو شیطان نے فوراً آ کے دل میں وسوسے ڈالنے شروع کر دیے، اگر تم سچے نبی کے ماننے والے ہوتے تو اوپر سے سورج اتنی گرمی کیوں برساتا؟ اگر یہ نبی سچا ہوتا تو تمہارے پاؤں ریت میں کیوں دھس جاتے؟ اگر یہ نبی سچا ہوتا تو پھر تمہیں پینے کے لیے وافر پانی مل جانا چاہیے تھا، کیوں نہیں ملا؟ قرآن مجید اس نقشے کو بیان کرنے کے بعد اگلی آیت میں قرآن کہتا ہے کہ ہم نے شیطان کے تمام وسوسوں کو کیسے دفع کیا۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے بادل بھیجے، بارش برسائی، ریت ٹھنڈی ہو گئی، پانی کی کثرت ہو گئی، سورج کی گرمی ختم ہو گئی، اس سے مسلمانوں کے قدم بھی جم گئے اور دلوں سے شیطانی وساوس کا بھی مکمل طور پر خاتمہ ہو گیا۔ اس کے آگے قرآن مجید کو پڑھتے چلے جائیں تو وہ جو بڑا لشکر ابو جہل اینڈ کمپنی کے ساتھ آیا تھا، اس کے ساتھ ابلیس اس دن خود چل رہا تھا، اور وہ یہ کیا کہہ رہا تھا؟ کہہ رہا تھا لا غالب لکم اليوم من الناس وانی جار لکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، آج تم پر غالب کوئی نہیں آ سکے گا، آج تمہاری فتح ہوگی، قدم اٹھا کے چلو، سینہ تان کے چلو، آج تم نے غالب آنا ہے اور کوئی غالب آ سکتا ہی نہیں۔ جب شیطان اس لشکر کو اکسا کر حضور کے صحابہ کے مقابلے میں پہنچا تو حضور کی تیار کی ہوئی اس کھیتی کے ساتھ رب کریم نے پاک پیغمبر کی دعا کے بعد آسمانوں سے نہ صرف فرشتوں کو بھیجا بلکہ جبرائیل امین کو خود بھیج دیا۔ شیطان نے دیکھا کہ آج حضور کی کھیتی، حضور کے صحابہ، حضور کی کمائی، حضور کی محنت اکیلی میدان بدر میں نہیں
بلکہ ان کے ساتھ جبرائیل امین خود تشریف لا چکے ہیں۔ اس وقت شیطان پاؤں پھیر کے بھاگا اور اس نے کہا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے کہ جب جبرائیل خود آسمان سے آ گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آج جیتنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نعرہ تکبیر! اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام کو تھوڑی تعداد میں تھوڑے مسائل میں رہتے ہوئے وہ فتح عطا فرمائی جس کو حضور علیہ السلام کے معجزے کے طور پر قرآن مجید نے جا بجا ذکر کیا۔ اور آج کے حالات میں اگر حضور علیہ السلام کے ان بدر والے صحابہ کرام کے حالات پر نظر کی جائے تو کوئی شخص جس کا حضور کے بدر والے صحابہ پر ایمان ہے وہ کبھی اپنے دل میں یہ بات لا سکتا ہی نہیں ہے کہ انڈیا بہت بڑی طاقت ہے۔ وہ اپنے دل میں کبھی یہ بات لا سکتا ہی نہیں ہے کہ امریکہ بہت بڑی طاقت ہے۔ وہ اپنے دل میں کبھی اس بات کو گنجائش دے سکتا ہی نہیں ہے کہ اقوام متحدہ بہت بڑی طاقت ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جو حضور کے صحابہ بے سر و سامانی کے عالم میں اترے، رب کریم نے انہیں طاقتور لشکر پر غلبہ عطا کر دیا۔ اسی کو دیکھ کر ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا فضائے بدر پیدا کر، اتر سکتے ہیں فرشتے تیری نصرت کو، گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ ہم بھی کہتے ہیں وزیر اعظم صاحب ہندوستان کی منڈیوں کو مت دیکھو، وزیر اعظم صاحب کشمیر کے مسلمانوں کی مظلومیت کو دیکھو، ٹرمپ کو مت دیکھو، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو دیکھو۔ تم کہتے ہو راستے بند ہیں، تم کہتے ہو انڈیا بہت بڑا ملک ہے، تم کہتے ہو اس کا عالمی سطح پر تعلقات کے لحاظ سے دائرہ بہت وسیع ہے، لیکن یاد رکھو بتوں کے پوجنے والوں کو رب کریم نے بدر کے میدان میں پھیر کر کے قرآن والوں کو فتح دے کر بتا دیا قرآن دنیا میں غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ ایک دفعہ اعلان کرو سری نگر کی طرف پاکستان کی فوج جانے کا، صرف اعلان کر دے کشمیر کا مسئلہ 3 دن کے اندر حل ہو سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے کہا، ان سے کہا اللہ نے فلاں شہر تمہارے حصے میں لکھ دیا ہے، ذرا ہمت کرو۔ اس قوم نے کہا موسیٰ بات تو تمہاری ٹھیک ہے لیکن وہاں پہ جو بندے رہتے ہیں نا وہ بڑے تگڑے ہیں، ہم نہیں جائیں گے وہاں پر، آپ جائیں اور آپ کا رب جائے، جا کے لڑو۔ اس قوم میں 2 لوگ ایسے تھے، قرآن ان کی تعریف کرتا ہے، 2 لوگ ایسے تھے جو قوم میں اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا قوم اس طرح نبی کی بات کو رد نہ کرو، ایک دفعہ اٹھ کے اس شہر کے دروازوں تک چلے جاؤ، آگے اللہ تعالیٰ فتح تمہارے مقدر میں لکھ دے گا۔ انہوں نے کہا نہیں موسیٰ ہم تو دروازوں تک جانے کے لیے بھی تیار نہیں۔ اچھا کوئی شکل ہے جانے کی؟ انہوں نے کہا ہاں ایک شکل ہے، وہ وہاں سے نکل جائیں جن سے ہم نے لڑنا ہے، اس کے بعد پھر ہم وہاں پہ چلے جائیں گے۔ اس ہاٹے والے بیلی بھی ایسے کام کو لگ گئے، وہ 4 مہینے سے بھوکے پیاسے بیٹھے ہیں، یہ ادھر ترانے لگا رہے ہیں جا جا انڈیا کشمیر سے نکل جا، جا جا وہاں سے نکل جا، جا جا یہاں سے نکل جا۔ یہ کیسٹوں میں ترانے لگانے سے انڈیا نہیں نکلے گا، انڈیا نکلے گا جہاد سے نکلے گا، انڈیا نکلے گا، ذرا ہمت کرنی پڑے گی۔ اور ان 2 صحابہ نے کہا، موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ نے، قوم پیٹھ مت پھیرو، دروازوں تک چلے جاؤ، رب تمہارے حصے میں فتح مدد اور نصرت لکھ دے گا۔ قوم نے انکار کیا، 40 سال تک اس شہر کو رب کریم نے ان پر حرام کر دیا۔ افواج پاکستان سے کہتا ہوں، پاکستان کے وزیر اعظم سے کہتا ہوں، آپ اقوام متحدہ کے سامنے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، وہ ہمارے بھائیوں کی مدد کے لیے نہیں آئے۔ ہم اقوام عالم کے سامنے کب تک دیکھتے رہیں گے؟ 80 لاکھ مسلمانوں کی مظلومیت پر خاموش کب تک بیٹھے رہیں گے؟ 2 لوگ اگر چلے جاتے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو 40 سال پہلے فتح مل جاتی۔ افواج پاکستان دنیا کی بہترین فوج ہے، ہمت کرو، سری نگر تک جانا تمہارا کام ہے، فتح کے دروازے کھولنا رب کا کام ہے۔ اس
اس لیے ہمت کرنی پڑے گی. کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ ہمت کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ اور اس ہمت کے لیے آپ کو بلایا گیا تو آپ بھی تیار ہیں یا نہیں تیار؟ سارے تیار ہیں؟ کَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ. حضور علیہ السلام کی تیار کردہ فصل کون ہے؟ کون ہے؟ کھیتی کون ہے؟ صحابہ. صحابہ کرام کے باہم جو اختلافات ہوئے، صحابہ کرام کے باہم جو جنگیں ہوئیں، ان کو جو علماء کرام نے نام دیا نا، وہ نام دیا مشاجرات صحابہ. حضور علیہ السلام نے اس کھیتی کو تیار کیا. یہ حضور کے لگائے ہوئے پودے ہیں. اور اس آیت کریمہ کا پورا ترجمہ پڑھے نا تو قرآن مجید نے صحابہ کرام کو جب فصل کے ساتھ تشبیہ دی تو قرآن یہ نہیں کہتا کہ پہلے سٹیپ پر کومپل بنے بس پھر وہیں پر رک گئے. قرآن کہتا نہیں. قرآن ان کا زمین سے نکلنا، پھر ان کا پلنا، پھر ان کا پکنا، پھر اس پوری فصل کا بہترین تیار ہو جانا، سارے کے سارے مناظر بیان کرنے کے بعد قرآن کہتا ہے اب یہ لہلہاتی فصل کو دیکھ کر دشمن جلتا ہے اور کسان خوش ہوتا ہے. اب یہ حضور علیہ السلام کی تیار کردہ فصل، حضور کے لگائے گئے پودے، جب آندھی چلتی ہے نا تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ اگر دو درخت قریب قریب لگے ہوئے ہو، یا ایک ہی درخت جو اپنی جگہ پر نارمل حالات میں کھڑا ہوا ہے، جب ہوا چلتی ہے تو شاخیں آپس کے اندر گڈ مڈ ہو جاتی ہیں. ہو جاتی ہیں نہیں ہو جاتی؟ اور جیسے ہی وہ ہوا رکتی ہے وہ شاخیں دوبارہ اپنی اپنی جگہ پہ چلی جاتی ہیں. یہ حضور علیہ السلام کے صحابہ ہے. خارج سے اگر سبائی اندھیری چلی، خارج سے اگر یہودیوں کی ہوائیں چلی، خارج سے اگر عیسائیوں کی ہوائیں چلی، خارج سے اگر فتنوں کی ہوائیں چلی، خارج سے اگر مختلف چالیں اور مختلف حربیں حضور علیہ السلام کے دین کے خلاف استعمال کیے گئے تو وقتی طور پر اگر وہ درختوں کی شاخیں آپس میں الجھ بھی جائیں تو جیسے ہی وہ سبائی ہوائیں ختم ہوئی تو ساری شاخیں اپنی اپنی جگہ پر دوبارہ کھڑی ہو گئی. اور حضور علیہ السلام کے نواسے حضرت حسن، جن کے لیے میرے نبی نے فرمایا تھا میرا یہ بیٹا سردار ہے اور یہ دو مسلمان گروہوں کے درمیان میں صلح کروائے گا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کر کے نہ صرف یہ کہ حضور کا وہ فرمان پورا ہو گیا بلکہ انہوں نے یہ بتا دیا نبی کا لگایا ہوا پودا معاویہ بھی سچا، نبی کا لگایا ہوا پودا علی بھی سچا. خارج سے چلنے والی جو ہوائیں تھی وہ سبائی جھوٹے، علی میرا ابا ہے، معاویہ میرا چچا ہے، دونوں پاک پیغمبر کے صحابی ہیں. اور خارج سے چلنے والی ہواؤں نے حضور کے صحابہ کرام کا نہ کچھ بگاڑا نہ کچھ بگاڑ سکتی تھی. اور وہ صحابہ کرام امت کے سب سے بڑے محسن ہیں. آخری بات سمجھانے کے لیے اس پہ عرض کروں گا، ہم اب جھنگ کے علاقے میں جب ڈیولپمنٹ کروا رہے ہوتے ہیں نا تو وہاں پہ لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب یہ گلی آپ نے بنوا دی، یہ سڑک آپ نے بنوا دی، ہمارا درینہ مسئلہ حل ہو گیا. اب جناب ہم گلی والوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ نے ہماری گلی بنوا دی، سڑک بنوا دی، اب ہم سارے ووٹ آپ کو دیں گے. میں نے کہا بھائی کیوں؟ کہتے آپ ہمارے محسن ہیں. تو محسن کو زندہ دل اور زندہ قومیں یاد رکھتی ہیں، فراموش نہیں کرتی. آپ اگلی مرتبہ کہتے ہیں آئیں یا نہ آئیں، آپ کے گروپ، آپ کی جماعت، آپ کے لوگ جس کو کھڑا کریں گے ہم اس کے ساتھ ہوں گے، کیونکہ آپ کے سیاسی گروپ نے، آپ کی جماعت نے ہمارے اوپر یہ احسان کیا. میں نے کہا بھائی احسان کس چیز کا؟ کہتے سڑک کا، کہتے گلی کا، سوئی گیس کا. میں نے کہا اچھا یہ احسان بڑا ہے یا جنہوں نے قرآن پہنچا دیا وہ احسان بڑا ہے؟ کہتے یقیناً گلی کا احسان چھوٹا ہے، یقیناً سڑک کا احسان چھوٹا ہے،
جنہوں نے قرآن پہنچا دیا وہ احسان سب سے بڑا ہے۔ میں نے کہا پھر دیکھو کیا ہوتا ہے، 4-5 سالہ ٹنیور مکمل ہونے کے بعد بھی جب دنیا کے کام باقی رہ جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جناب ہماری تو گلی بنی نہیں، کچھ بنی اور کچھ رہ گئی۔ بندہ کہتا ہے جی کچھ پہلے مرتبہ ہو گیا، کچھ اگلی مرتبہ ہو جائے گا۔ میں نے کہا یہ ہوتے ہیں ٹنیور کے حساب سے، کچھ کام ہو گئے کچھ رہ گئے، کچھ رہ گئے کچھ ہو گئے، آدھا ہو گیا آدھا رہ گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ علاقے کے کچھ لوگ مطمئن ہوئے کچھ مطمئن نہیں ہوئے، لیکن حضور کے صحابہ نے آدھا قرآن دیا یا پورا قرآن دیا؟ حضور کے صحابہ نے آدھا دین دیا یا سارا دین دیا؟ تو جو سارا دین دے دے، سارا قرآن دے دے اور شارک کا خون دے کر ہم تک پہنچا دے، وہ ہمارے سب سے بڑے محسن ہیں۔ تو ہم اپنے کارکنوں کو، ساتھیوں کو، دوستوں کو یہی کہتے ہیں اگر کوئی گلی دے کر احسان رکھتا ہے، کوئی سڑک دے کے احسان رکھتا ہے، کوئی سوئی گیس دے کے احسان رکھتا ہے، اور جس نے قرآن دیا وہ سب سے بڑا محسن ہے۔ جس نے نبی کا فرمان دیا وہ سب سے بڑا محسن ہے۔ جس نے پورے کا پورا دین بچوں کو یتیم کروا کے ہم تک پہنچا دیا وہ سب سے بڑا محسن ہے۔ اور جنہوں نے اتنا بڑا احسان کر دیا وہ ہمارے محسن۔ اور احسان کا تقاضا یہ ہے کہ دن ہو رات ہو، حالات کیسے بھی ہو، اپنے محسنوں کو زندہ قومیں یاد رکھتی ہیں۔ اور ہم صحابہ کرام کو کبھی فراموش کر سکتے؟ کر سکتے؟ 22 جمادی الثانی کس صحابی کا یوم وفات ہے؟ بولیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا یوم وفات ہے۔ آپ نے آج جلسہ کے بعد سے اپنی مقامی قیادت سے رابطہ رکھ کر تیاریاں شروع کر دینی ہے۔ مختلف جگہوں پر اشتہاروں کے ذریعے، پمفلٹ کے ذریعے، میسیجز کے ذریعے، فیس بک کی پوسٹوں کے ذریعے، ویڈیو پیغامات کے ذریعے کہ محسن حضور علیہ السلام کے بعد حضور کے مصلی کے وارث، اس امت کے انبیاء کے بعد سب سے بڑے محسن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے یوم وفات کو سرکاری سطح پر منایا جائے اور ان کے واقعات، کارنامے ٹیلی ویژن، ریڈیو اور سرکاری سطح پر مختلف اداروں میں بتلائے جائیں تاکہ آنے والی نسل کو پتہ چلے کہ حضور کے مصلی پہ آنے والے لوگ کون تھے۔ اور 22 جمادی الثانی کو ہمارا مطالباتی جلوس ہر سال نکلتا ہے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پر۔ اس میں تمام تاجران، سیاسی زعماء، بریلوی اہل حدیث دیوبندی، تمام لوگ اس میں اپنا مشترکہ حقیقی مطالبہ دہراتے ہیں کہ پاکستان کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یوم سرکاری سطح پر منایا جائے۔ آپ اس کے لیے آج سے باقاعدہ تیاریوں کا آغاز کریں گے؟ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پر، جنگ ایوب چوک پر آپ اس مطالبے کو دہرانے کے لیے اپنے دوستوں کو ساتھ لے کر وہاں نہ صرف پہنچیں بلکہ اس سے پہلے آج سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، اور یکم محرم کی صحابی کا یوم شہادت ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 21 رمضان المبارک کی صحابی کا یوم شہادت ہے، اور 18 ذی الحجہ کی صحابی کا یوم شہادت ہے۔ ان حوالوں سے ہم ایک کوشش کر رہے ہیں آنے والی نسل کے سامنے خلفائے راشدین کی زندگیوں کو لانے کی، اور سرکاری سطح پر ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح مختلف ابھی گزشتہ کل محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے پاکستان کے سرکاری سطح پر کارنامے، واقعات، ساری چیزیں بتلائی گئی تاکہ آنے والی نسل کو ان کی زندگی کے بارے میں آگاہی دی جا سکے۔ ہم سمجھتے ہیں جو اسلام کے محسن، ہمارے محسن جنہوں نے اللہ کے رسول کے لیے جانیں قربان کی، ان صحابہ کرام کے واقعات سے جب امت کو روشناس کروایا جائے گا، جوانوں کو ان کے حالات سے آگاہی دی جائے گی، تبھی اس قوم سے محمد بن قاسم پیدا ہوں گے، تبھی اس قوم سے صلاح الدین ایوبی پیدا ہوں گے، تبھی اس قوم سے وہ مرد قلندر پیدا ہوں گے جو حالات کی پرواہ کیے بغیر طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ کے دوپٹے کے چوکیدار ہوں گے۔ رب تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔